नाज़रीन, लबनान का ग्राउंड ऑपरेशन, इसराइली कमांडर समेत 12 फौजी हलाक, फ़लस्तीन में हमले शिद्दत इख्तियार कर गए, इसराइली बुलडोज़र तबाह, ट्रूप कैरियर भी तबाह, जापान का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का अंदिया, अमरीकी चौधराहट ख़त्म, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन वापस बुलाने का फ़ैसला। इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें हैं नाज़रीन जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना मकसूद हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम हिजबुल्लाह के हमलों की बात करेंगे जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और दर्द सर बन चुके हैं ये इसराइल के लिए हमले, चूँकि उनको समझ नहीं आ रही ज़मीनी जो ऑपरेशन जारी है उसमें भी हिजबुल्लाह मुकाबला कर रही है, जबकि हवाई जो हमले हैं उसमें भी टक्कर दी जा रही है और मुकम्मल तौर पर दबोचा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ऐसी हलाकतें हैं जो इसराइली शहरियों और फ़ौजियों की हो रही हैं और इसके अलावा जो इसराइली फ़ौजी हैं वो ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह हिजबुल्लाह को डील करें। तो हिजबुल्लाह के हमले आपके सामने रखूँगा। सबसे जो अहम हमला है नाज़रीन वो रमत डेविड बेस है नाज़रीन, उसको निशाना बनाया गया है और ये 12-14 अटैक्स किए गए और ये डायरेक्ट अटैक्स से नाज़रीन, और उस बेस को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया है और इतलात ये भी आ रही हैं कि उसको मुकम्मल तबाह कर दिया गया है नाज़रीन। इसी तरह एक और ख़बर सामने आई है कि लबनान ने हमला किया है मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस पर और ये हाइफा में मौजूद है नाज़रीन, और यहाँ पर एडवांस रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए इस बेस को भी, जो इंडस्ट्रियल बेस है मिलिट्री की, उसको शदीद नुकसान पहुँचाया है नाज़रीन। अब आप इन खबरों से अंदाज़ा लगाएं कि फोर्सेस को भी मारा जा रहा है, उनके फ़ौजी ज़ख्मी हो रहे हैं, शहरी भी टारगेट किए जा रहे हैं और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह किया जा रहा है, उनके जो वेपन्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, टैंक्स तबाह किए जा रहे हैं और साथ साथ उनकी जिस तरह बेसिस हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है और कामयाब टारगेट किया जा रहा है नाज़रीन। इसी तरह बिरिया सेटलमेंट है नाज़रीन, उसको निशाना बनाया गया, उस पर हमला किया गया है और ये 20-25 रॉकेट्स जो हैं वो एक ही जगह पर फायर किए गए हैं और जिससे वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। बल्कि लबनान ने जो आम शहरी हैं उनको वार्निंग दी है कि वो यहाँ से भाग जाएं, यहाँ से ये इस इलाके को छोड़ दें। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ है कि इसराइल ने जिस तरह आम शहरियों को निशाना बनाया, आम शहरियों को का कत्लेआम किया, उनके लिए ज़मीन तंग की, लेकिन हिजबुल्लाह जहाँ पर ये समझती है कि यहाँ पर उन्होंने बार बार हमले करने हैं और शहरी इलाकों को टारगेट बनाना है, तो वहाँ पर वो वार्निंग जारी करती है कि इसराइली शहरी इस इलाके को छोड़ दें। तो इस इलाके को भी, जो कि बिरिया सेटलमेंट है नाज़रीन, इसको निशाना बनाया गया है और उसको मज़ीद भी निशाना बनाने का प्लान है। इसीलिए ये कहा गया है कि आम शहरी जो हैं वो इसराइली वो इस सेटलमेंट को छोड़ दें। इसी तरह नाज़रीन, जो सफ़ेद और इसके करीबी सेटलमेंट के एरियाज़ हैं नाज़रीन, वहाँ पर साउंड जो हैं, सायरन साउंड जो हैं वो बचे हैं नाज़रीन और लोगों को में इज़्तिराब की कैफियत है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी हमला किसी भी वक्त हो सकता है और बड़ा हमला हो सकता है हिजबुल्लाह की जानिब से। तो नाज़रीन, ये भी अहम चीज़ है। इसी तरह नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने इसराइल के शहर अपर गलीली पर हाइफा बंदरगाह को रॉकेटों से हमला किया है और 15 रॉकेट्स जो हैं वो चलाए हैं नाज़रीन और इस जो एरिया को है वो डैमेज किया है। इस तरह नाज़रीन, अल मायदीन के जो रिपोर्टर हैं उनका ये कहना है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के 42 टैंक्स को तबाह कर दिया है जो लबनान के गाँव में दाखिल हो रहे थे। नाज़रीन, ये अहम खबर है कि लबनानी गाँव में इसराइली फोर्सेस के टैंक्स दाखिल हो रहे थे और उनको टारगेट किया और निशाना बनाया और उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इस तरह नाज़रीन, इनकी हालातों के साथ साथ इस तरह इनके एसेट्स को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह नाज़रीन, इसराइली मीडिया का ये भी कहना है कि किरात, शमूना और हाइफा में सायरन की आवाज़ें गूंज उठी हैं। नाज़रीन, ये इसराइली मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि इन दोनों एरियाज़ में सायरन बजे हैं और यहाँ पर भी हमले होने वाले हैं या फिर ड्रोन जो है यहाँ पर एंटर्स हो गए हैं, इस वजह से सायरन बजे हैं। तो हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं और सारे जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उनको निशाने पर रखा हुआ है लबनान ने। नाज़रीन, इसी तरह एक और बहुत अहम खबर सामने आई है नाज़रीन, जो इसराइल का होम फ्रंट है उनका ये कहना है
کہ تمام لوگ شیلٹر میں چلے جائیں کیونکہ لبنانی ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیلی ہواؤں میں ہیں۔ ناظرین یہ صورتحال اب بن چکی ہے۔ ایک تو پہلے ہی 10 12 15 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، جو باقی بیچارے پیچھے رہ گئے ہیں ان پر خوف ہے، ان پر دہشت ہے، لبنان کی دہشت ہے، اور اب وہ خود یہ وارن کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ وہ شیلٹر میں چلا جائیں کیونکہ لبنانی ڈرونز جو ہیں وہ ہوا میں ہیں، جو کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین حزب اللہ نے کرات شمونہ پر سوسائڈ ڈرون سے اسرائیلی فورسز پر کامیابی سے حملہ کیا ہے۔ ناظرین یہ رپورٹ ہو رہی ہے خبر کہ کرات شمونہ پر اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو کامیاب اٹیک تصور کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کافی کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ اسی طرح ناظرین حزب اللہ نے بحر احد راکٹوں کے ساتھ غیر قانونی رہائشوں پر جو سیٹلرز ہیں ان پر حملہ کیا ہے جو سفید کے مقام پر واقع تھے، سیٹلرز کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین چونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس ساری جنگ میں جہاں پر فلسطین کی آزادی مقصود ہے وہیں پر وہ تمام ایریاز جن پر اسرائیل ناجائز قابض تھا، اپنی دہشت کی وجہ سے قابض تھا، اپنے زور کی وجہ سے قابض تھا، یا پھر اپنی بدماشی کی وجہ سے قابض تھا، ان کو بھی بازیاب کروانا اس وقت مقصد ہے ان ساری فائٹر تنظیموں کا۔ اس لیے سیٹلرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو وہاں سے بھگایا جا سکے۔ اسی طرح ناظرین المائدین کے رپورٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تباہ شدہ مارکیوا ٹینک کو بلڈوزر کے ذریعے لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ مارکیوا ٹینک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ناظرین اسی طرح ناظرین اگر آگے بڑھیں تو حزب اللہ نے اسرائیل کی غیر قانونی رہائشیں وہی سیٹلمنٹس کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے اور اس میں جدید راکٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بھی کامیاب ٹارگٹ کہا جا رہا ہے۔ ناظرین اسی طرح حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز کو خیام ٹاؤن کے قریب درجنوں میزائلوں سے ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ خیام ٹاؤن ناظرین خیام ٹاؤن میں کچھ ایریا ایسا ہے جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پر اس حد تک طاقت کا مظاہرہ کیا گیا حزب اللہ کی جانب سے کہ چونکہ وہ زمینی لڑائی ہے، جھڑپیں جاری ہیں آمنے سامنے اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے فائٹرز، تو وہاں پر ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، وڈرا کر لیا ہے اسرائیلی فورسز نے۔ تو خیام کے ہی ایریا میں درجنوں میزائلوں سے ایک بار پھر فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح نے حزب اللہ نے اسرائیل کی جو ملٹری انٹیلیجنس یونٹ ہے ناظرین گلوٹ بیس میں، اس کے قریب جو ہے وہ متعدد میزائل فائر کیے ہیں اور وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نقصان ہوا ہے، ان کے سٹرکچر کو نقصان ہوا ہے اور وہاں پر کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین یہ وہ ساری خبریں تھیں جو کہ لبنان کی ہے، لبنان کے حملے ہیں جو کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ تیز ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر وہ ظلم زیادتی جو کہ اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے، فلسطین میں کی جا رہی ہے، لبنان میں کی جا رہی ہے، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ بدلہ ہے جو کہ بار بار ریپیٹڈلی ہم لوگ اس صورت میں لیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے غزہ کی۔ ناظرین غزہ میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ناظرین سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ناردرن ایریا میں اسرائیلی فورسز نے شہری علاقے کو نشانہ بنایا ہے اور وہاں پر 170 لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اسرائیلی فورسز کی جارحیت ہے کہ انہوں نے شہری علاقے کو نشانہ بناتے ہوئے 170 عام شہریوں کو ناظرین شہید کر دیا ہے۔ ناظرین اور یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ بار بار شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے جو کہ اسرائیل رپورٹ کرتا ہے کہ ہم نے 170 لوگوں کو مار دیا ہے، یہ کامیابی نہیں بلکہ یہ بزدلی ہے۔ کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ جو مقابلے میں فائٹر ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں، جن کے پاس ہتھیار ہیں، جن کے پاس ریسورسز ہیں، اویلیبلٹی ہے۔ آپ عام لوگوں کو، عام شہریوں کو مار کر کون سی کامیابی گردانتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی بزدلانہ کارروائی کی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور 170 شہریوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین یہ جو کارروائی کی گئی اسرائیل کی جانب سے جس میں 170 لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے مقابلے میں فلسطین نے اپنے آپریشنز تیز کر دیے ہیں، فلسطین نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، اور فلسطین جو ہے وہ اسرائیلی فورسز سے بدلہ لے رہا ہے۔ مختلف ایریاز میں، مختلف علاقوں میں جھڑپیں جو جاری ہیں اس میں جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ وہ سارے حملے شیئر کرتا ہوں جو کہ بدلے کی صورت میں لیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلی جو خبر ہے، جو سب سے پہلا حملہ ہے ناظرین وہ القدس بریگیڈ نے کیا ہے۔
اور اسرائیلی بلڈوزر کو 107 گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور اس کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح القسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ ایک مشکل آپریشن میں اسرائیل کے ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر دیا گیا، اور اس میں یاسین 105 میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ دو اہم خبریں جس میں ٹروپ کیریئر اور بلڈوزرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ناظرین جو القسام بریگیڈ ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو TBG شیل کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسرائیلی فوجیوں کو، یہ درجنوں فوجی تھے جن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین اور مختلف خبریں ایسی ہیں جس میں اسرائیلی فورسز کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، اور یہ بار بار چیزیں رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں ان کو تگنی کا ناچ نچایا گیا ہے، انہوں نے ایک بزدلانہ کارروائی کی، لیکن جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کر کے جواب دے رہی ہیں، خواہ ہماری اس تعداد کم ہی کیوں نہ ہو فوجیوں کے ہلاکتوں کی، لیکن ان کو متاثر کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اب کچھ خبریں جو ہے وہ امریکہ کی شامل کریں گے۔ ایسوسیٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ امریکی سیکرٹری ڈیفنس کا حکم ہے کہ خطے میں اور جنگی بحری جہاز لائے جائیں۔ اسی طرح ناظرین ایک اور خبر ہے ایسوسیٹڈ پریس کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس کا حکم آیا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن عرب سمندری پانی کو اس مہینے کے درمیان تک چھوڑ جائے گا۔ اچھا اسی طرح ایک اور خبر ہے ایسوسیٹڈ پریس کی کہ ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کے چھوڑ جانے کے بعد کوئی بھی ایئر کرافٹ کیریئر عرب کے پانی میں موجود نہیں ہوگا۔ ابھی تک وقت کا تعین نہیں ہوا کہ کب اگلا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پر بھیجا جائے گا۔ تو ناظرین یہ سیکرٹری ڈیفنس جو امریکن ہیں ان کے بیانات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ناظرین۔ اسی طرح ناظرین کچھ جاپان کا خبر شامل کریں گے، اور جاپان کی بہت عام سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ جاپان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ جاپانی سفیر کا مزید یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پر متفق ہے کہ اب کوئی حل نہیں اس کے علاوہ کہ دونوں ریاستوں کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ جاپان کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر ہے، چونکہ جاپان ایک اسٹیک ہولڈر ہے اور ایک اہم کنٹری ہے ناظرین، تو جاپان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پر متفق ہے کہ اب کوئی حل نہیں کہ اس کے علاوہ دونوں ریاستوں کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہٹ درمی ہے امریکہ کی، اسرائیل کی، کہ پوری دنیا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ فلسطین کو تسلیم کر لینا چاہیے، خواہ کہ وہ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، دونوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فلسطین کو تسلیم کرنا چاہیے، ہم تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ یہ ظلم کیے جا رہے ہیں، یہ بربریت کیے جا رہے ہیں، یہ تمام حدیں پار کیے ہوئے ہیں، تو اب اس کا خمیازہ تو امریکہ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ الیکشن ناظرین اس وقت سر پر ہیں امریکن جو الیکشن ہے اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ بڑا حیران کن ہوگا، اور وہ رزلٹ جو ہے وہ سارا بیس کرے گا اس جنگ پر، امریکہ کی پالیسیوں پر، کہ لوگوں نے کس طرح اپنا غصہ نکالنا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے، جو حکومتیں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی تھی ان کو شکست ہوئی، اور ان کے جو اپوننٹ تھے جو کہ سافٹ کارنر رکھتے تھے فلسطین کے لیے وہ سامنے آئے، ان کو فتح ہوئی۔ اسی طرح اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ یہ الیکشن بھی جو ہے وہ حیران کن ہوگا۔ لوگوں کے پاس ایک موقع ہے کہ لوگ اپنی ریاست سے جواب طلب کریں، ان سے بدلہ لے سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا آئے گا، لیکن جو بھی رزلٹ آئے گا اس کے بعد اللہ کرے کہ یہ خطے میں تبدیلی آئے، امن آئے، جنگ بندی ہو، چیزیں بہتر ہوں، اور امریکہ جو بار بار ایک بات کرتا ہے کہ ہم اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور وہ تھریٹ کرتا ہے کہ اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کرے گا تو ہم ملٹری ایڈ بند کریں گے، تو ان چیزوں پر پریکٹیکل بھی کچھ کرے، لیکن یہ سارے جو ہیں ابھی تک تو ہمیں زبانی جمع خرچ لگ رہا ہے۔ ناظرین یہ وہ تمام خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھی، اور اب ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کہ تازہ ترین خبر ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ لبنان نے تل ابیب پر جو حملہ کیا تھا، جو ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ لبنان نے تل ابیب میں موساد کی بیس پر حملہ کیا ہے، 8200 بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ اب ناظرین اس کی تفصیل سامنے آ گئی ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں
وہ موساد کے آفیسرز تھے، موساد کے ایجنٹس تھے ناظرین، اور موساد کو بڑا دھچکا پہنچا ہے اس حملے سے، چونکہ اس میں نمبر 1 میزائل لبنان نے استعمال کیا تھا، اور یہ بڑا پلانڈ حملہ تھا، بڑا ٹارگیٹڈ حملہ تھا، بڑا پلانڈ حملہ تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ موساد کو ڈیمیج کیا جائے، موساد کے جو حوصلے ہیں ان کو پست کیا جائے۔ تو ناظرین اس میں لبنان جو ہے وہ کامیاب ٹھہرا ہے، ایک بہت بڑا بہت اہم حملہ کیا گیا ہے ناظرین، اور اگر اسی طرح کے حملے ہوتے رہے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، کمر تو پہلے ٹوٹ گئی ہے، لیکن جو رہی صحیح کسر ہے ناظرین وہ بھی جاتی رہے گی۔ تو یہ ایک اہم خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں میں جو اسرائیلی ہیں ان میں اضطراب پایا جا رہا ہے، ان میں پریشانی پائی جا رہی ہے، چونکہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اگر موساد کی بیس محفوظ نہیں ہے تو ہم کس طرح محفوظ ہیں، عام لوگ ہم کس طرح محفوظ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کوسچن ہے لوگوں کے ذہن میں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ذہنی طور پر ٹارچر ہو رہے ہیں، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے تک یہ فگر آ رہا تھا کہ 1 ملین پلس، مطلب 10 لاکھ پلس لوگ جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ چکے ہیں، جو کہ اسرائیل کی آبادی 70-80 لاکھ ہے، لیکن اس کے باوجود 10-12 لاکھ لوگ چھوڑ چکے تھے، اور ابھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فگر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں پر لوگوں کے پاس ڈوئل نیشنل تھے، لوگوں کے پاس گنجائش تھی، ریسورسز موجود تھے، لوگ چلے گئے ہیں، تو اب جو لوگ باقی وہاں پر موجود ہیں ناظرین وہ بڑی اضطرابی کیفیت میں ہیں، وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے موساد کے بیس پر حملے کی، اس کے بعد صورتحال بڑی مختلف اور خراب ہے۔ جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، وہ اپنی حکومت سے اس بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اگر موساد بیس محفوظ نہیں ہے تو ہم لوگ کس طرح محفوظ ہیں، آپ لوگ ہمیں کس طرح، ہماری سیکیورٹی کو کس طرح میک شور کریں گے۔ ناظرین یہ وہ صورتحال ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ بار بار شیئر کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ظلم کیا فلسطین میں، ان لوگوں کو شہید کیا، اور وہاں پر انہوں نے زمین تنگ کی، وہاں پر ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، والدین کے سامنے بچوں کو مارا، بچوں کے سامنے والدین کو مارا، ان کو ذہنی مریض بنایا، تو ناظرین اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ان کی اپنے لوگ ہیں ناظرین وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، ان میں اضطرابی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ وہ اسرائیل جس کو بڑا سیفسٹ سمجھا جاتا تھا دنیا میں، اسرائیل بہت بڑا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا تھا، اب لوگ اسرائیل چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اتنا انسیف ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے شہری وہاں پر رہنا پسند نہیں کر رہے، اور لوگ دڑا دڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کیا گیا تھا ظلم اب وہ واپس آ رہا ہے ناظرین۔ ان کے اپنے لوگوں میں اضطراب پایا جا رہا ہے، اپنے لوگوں میں ڈسٹربنس پائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو اسرائیلی ہیں ناظرین وہ مکمل طور پر نتن یاہو کے خلاف ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے نتن یاہو نے، نہ ہم سیف تھے، ہم فائنینشلی گرو کر رہے تھے، ہم سٹیبل تھے، اب نہ ہم سٹیبل ہیں، نہ فائنینشلی گرو کر رہے ہیں، نہ ہم سیف ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ اضطرابی کیفیت میں ہیں، ہماری جو کمپنیز ہیں وہ بند ہو گئی ہے، ہماری دنیا کے ساتھ ٹریڈ رک گئی ہے، ہم انسٹیبل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا نظام زندگی جس طرح برباد ہوا ہے، مفلوج ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا قصوروار صرف اور صرف نتن یاہو ہے، جس نے اپنی انا کے چکر میں، اپنی ضد کے چکر میں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے ناظرین۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جو آپ نے ظلم کیا ہے اب آپ کو سہنا پڑے گا، اور یہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے معصوم نہتے لوگوں کو مارا ہے تو باری اب آپ کی بھی آئے گی، آپ نے بچنا نہیں ہے۔ آپ نے جس چکر میں یہ جنگ شروع کی تھی اس چکر میں تو اب ناکام ہو گئے، کیونکہ ناظرین ان کا مقصد یہ تھا، جو نتن یاہو کی مینٹیلٹی تھی اس طرح فلسطین پر جنگ چھیڑنے کی، وہ یہ تھی کہ فلسطین چونکہ نہتا ہے، کمزور ہے، تو میں اس پہ جنگ چھیڑوں گا، اور 2 سے 3 مہینے میں اتنا ظلم کروں گا، لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، بارڈر کراس کریں گے، کچھ ایجپٹ چلے جائیں گے، کچھ اور کہیں چلے جائیں گے۔ تو یہ اس کا تھیم تھا۔ دوسرا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو فائٹر تنظیمیں ہیں فلسطین میں یا پھر حزب اللہ ہے، تو یہ جتنی تنظیمیں ہیں ان کے پاس کون سا اتنے کوئی ریسورسز موجود ہے، ٹھیک ہے، تنظیمیں جتنی بڑی مرضی بڑی ہوں، کیا یہ مقابلہ کر سکتی ہیں کسی ریاست کا اور ایٹمی قوت کا؟ تو یہ تو ایم ہی دم دبا کر بھاگ جائیں گے، ان کے لوگوں کو شہید کریں گے، ان کے لیڈران کو شہید کریں گے۔ اور یہ بات واقعی ٹھیک ہے ناظرین کہ کوئی بھی فائٹر تنظیم جو ہے وہ کسی
ریاست کا اور وہ بھی عالمی طاقت ہو, ایٹمی قوت ہو, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ صرف اور صرف ان فائٹر تنظیموں کا حوصلہ ہے, ہمت ہے, اور ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ انہوں نے جس طرح تگنی کا ناچ اسرائیل کو نچایا, اپنی لیڈران کی ہلاکتیں برداشت کی, قربانیاں دیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کسی صورت پر یہ پیچھے نہیں ہٹے, یہ بھاگے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے. فلسطین پر تو اسرائیل نے اس چکر میں جنگ چھیڑی تھی, لیکن وہ ناکام رہا. اب وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے, امریکہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے. اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ نہ وہ بھاگ سکتا ہے جنگ چھوڑ کر, اور اگر جنگ جاری رہی تو اس کا تو نقصان ہونا ہی ہے. ملک اس کا ویسے تباہ ہو چکا ہے, جو رہی سے کثر ہے وہ آنے والے کچھ مہینوں میں ویسے ہی پوری ہو جانی ہے. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. لیکن اس میں جو فلسطین کے باسی ہیں ناظرین, ان کو اپریشیٹ کرنا, ان کی داد بہت ضروری ہے, اور ان کو تاریخ میں سنہری حروف میں یاد کیا جائے گا. جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں ناظرین, کوئی اپنا شہر نہیں چھوڑتا, کوئی اپنے بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, کوئی اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, لیکن انہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی, لیکن قبلہ اول کی حفاظت کرنے کے لیے ڈٹے رہے. ان کے پاس بڑا آسان آپشن تھا کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے, اور اسرائیل یہی چاہتا تھا, نیتن یاہو یہی چاہتا تھا, لیکن انہوں نے ملک نہیں چھوڑا, انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی. یہ شہید ہو گئے, اپنے بچوں کو شہید کروایا, اپنے ماں باپ کو شہید کروایا, لیکن قبلہ اول کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن پوری دنیا کی جو مسلم کمیونٹی ہے, انہوں نے کوئی مناسب ان کے ساتھ بیہیو نہیں کیا. جس طرح اظہار یکجہتی سپورٹ کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کی. عام لوگوں میں بڑا جذبہ ہے, آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہم میں بڑا جذبہ ہے اور بڑا پیشن ہے, اور بڑی دعائیں کی ہیں. چونکہ ہمارے اختیار میں یہ سارا کچھ تھا, ہم جو ریاستی لیول پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹ جو ہماری ریاستیں ہیں جو کر سکتی تھیں انہوں نے نہیں کیا, ہم نے دعائیں کی. تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کامیابی صرف اور صرف فلسطین کی ہوگی, مسلم امہ کی ہوگی, مسلمانوں کی ہوگی. تو یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کا منظرنامہ سمجھ آ گیا ہوگا, اور اگر جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور ناظرین, احمد فراز جو آپ کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے اور بڑے شاندار انداز میں چیزوں کو رپورٹ کر رہے تھے اور فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے تھے ناظرین, وہ کچھ دنوں کے لیے 4 سے 5 دنوں کے لیے دستیاب نہیں ہے. جیسے ہی وہ واپس آئیں گے پھر اسی روٹین میں ویڈیوز کریں گے اور آپ کو باخبر رکھیں گے. اس وقت تک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.